अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। मैं हूं मोहम्मद मालिक। बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। पहले तो सबसे बड़ी स्पेकुलेशन चल रही है पंजाब में कौन चीफ मिनिस्टर आ रहा है। रोज़ हम एक नया नाम देखते हैं। कभी कहते हैं नौजवान आ रहा है तो सारे बूढ़े डिप्रेस हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं तजर्बाकार आ रहा है तो नौजवान आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। उस पर भी आज बात करेंगे कि किसकी लॉटरी निकल सकती है। जिस तरह KPK में लॉटरी निकली महमूद खान की, आतिफ खान की, परवेज़ खटक का पूरा एक डैगर्स ड्रॉन्ग जंग थी। और जो मर्जी कहें, परवेज़ खटक चाहते थे कि वो चीफ मिनिस्टर बने। इनफैक्ट हमारी इलेक्शन ट्रांसमिशन में मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि मैं रहूँगा सूबे के अंदर। और मैंने उनसे पूछा कि आपकी खान साहब से बात होगी? उन्होंने कहा हाँ जी। मैंने पूछा हैव यू गॉटन द नॉट? इन्होंने कहा येस, ग्रीन सिग्नल भी मिल गया। तो ग्रीन सिग्नल को तो लाल बत्ती होते 2 मिनट में लगता है, और पाकिस्तान में तो वैसे भी लाल बत्ती के पीछे सबको लगाया जाता है। क्या हो रहा है उधर? साथ ही एक तमाशा बन गया इलेक्शन कमीशन की नालायकियाँ हमने इलेक्शन में भी देखी। चाहे पोलिंग डे वाले दिन आप कह सकते हैं कि क्लीन वोटिंग हुई, कोई इशू नहीं बना, लेकिन बिफोर एंड आफ्टर जो कुछ हो रहा है उसने अजीब एक क्वेश्चन मार्क डालते जा रहे हैं क्रेडिबिलिटी के। और उसके मैं आज एक प्रिसाइज केस भी आपसे डिस्कस करूंगा जिसमें ऐसी मसखा खेज डेवलपमेंट्स हुई हैं कि अब समझ आती है। जब चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने इलेक्शन दिन वाले फ़ोन किया, 3 फ़ोन्स किए, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रज़ा ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। जब एयाज सादिक गए तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो आप मिल नहीं सकते क्योंकि 5 बजे हम घर चले गए थे 27 तारीख को। 25 को इलेक्शन हुआ, या तो बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन करवाया होता। कल उन्होंने एक नई तोप चलाई, अजीब एक तमाशा बना। वो इलेक्शन कमीशन जो लोगों को बताए कि किस तरह आपने बात करनी है, जो सजनिश करे कि आपने किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की है, उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कहते हैं कि यार सादिक साहब जो हमें औकात दिखाते थे, हमारी बताते थे, आज शायद उनको अपनी औकात का पता लग गया। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ कॉन्वर्सेशन इज़ गोइंग ऑन ओवर देयर। किस किस्म के लोग हैं? हर कोई इस मुल्क में अपने आप को ओहदों से बड़ा समझता है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हम बात करेंगे क्या पॉलिटिक्स में हो रहा है, क्या इलेक्शन कमीशन के तमाशे चल रहे हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा उसके ऊपर आ गया है। और तीसरा कि ये जो आने वाले दिन हैं और जो इंटरनल पॉलिटिक्स भी है PTI की अपनी, क्या इसकी वजह से डिले हो रहा है पंजाब में? क्योंकि मेरी इत्तला ये है कि अलीम खान को आखिरी एक मौका दिया जा रहा है खान साहब की तरफ से कि अपने आप को फाइनल क्लियर करवा सकते हैं तो करवा लें नैब से। और वी सी होल मीडिया कैंपेन फ्रॉम हिम ऑल्सो कि वो डिफरेंट चैनल्स पे जाके अपना नाम क्लियर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये आखिरी बड़ी मज़ेदार सिचुएशन है, सब पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ अब्बासी, आसमा शराजी, और हमें अभी शार से ज्वाइन करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रहीमुल्लाह यूसुफज़ई, क्योंकि उनसे मैंने बात करनी है कि जो महमूद खान साहब वहाँ पे आए हैं, वो भी जो कॉन्ट्रोवर्सी उनकी थी, वो तो काशिफ आपने भी उड़ा दी थी। डॉन की खबर दोबारा शुरू कर दी थी कि जी देखिए ये क्योंकि PTI का क्लेम ये था हम जब लोग लाएंगे वो साफ सुथरे लोग होंगे। जब ये मैंने खबर देखी 18 लाख रुपए अकाउंट ज़ाती अकाउंट में गया, अब मुझे फ़ौरन पहली स्टोरी याद आई मखदूम अमीन फ़हीम साहब की, जिनके अकाउंट में NICL के 4 करोड़ गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, ने कहा ओहो गलती से आगे वापस ले लें। तो इस तरह की जब डेवलपमेंट्स होंगी तो ज़ाहिर सवाल उठेंगे। PTI का एक उसने अपना एक मॉरल बेंचमार्क रखा है, वो बेंचमार्क तो बहुत ही ऊंचा है। उस पर तो ऐसे लोग जिनके ऊपर सवालिया निशाना, देखें CM पंजाब की रेस में क्यों लोग माइनस होते जा रहे हैं। किसी का केस निकल आया, किसी की कन्विक्शन निकल आई, वो लोग फारिग होते जा रहे हैं। बाकी पार्टियों में ऐसा नहीं। सो मुझे अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमेशा अकाउंट्स में गलती से पैसे आते हैं, जाते नहीं हैं। इनके भी 18 लाख गए नहीं है, इन्होंने भी 10 लाख अरबपति आदमी है, 18 लाख नहीं लिखा। बाकी भी अरबपति ने जिन्हें अरबा रुपए बात पे इस मुल्क में बड़े लोग हैं जो 18 लाख 20 लाख जोड़ के करोड़पति हुए। अगर आप 18 लाख जोड़ के करोड़पति बने हो तो तब भी आप 18 लाख नहीं छोड़ेंगे। शर्जील मेमन साहब भी हैं, दूसरे भी हैं, बड़े एग्जांपल्स हैं। तो ये जो आर्गुमेंट होता है ना कि जी मैं तो बिलियनर हूँ, मुझे क्या जरूरत थी करने की, तो मियां साहब को भी एवन फील करने की क्या जरूरत है? लेकिन अब तो जरदारी साहब को जरूरत है। लेकिन 18 लाख मत चले, अब वो हो भी गए। उन्होंने कहा भी कि मैंने अपना नाम जो है वो क्लियर किया है, और मालाकंड जो है वो उसमें टैक्स नहीं, वो टैक्स फ्री जोन है तो वहाँ पे वो भी नहीं हो सकता। लेकिन अब ये पंजाब वाली जो है ये बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। मसलन बहुत सारे नाम आते रहे जाते रहे। अब यास्मीन राशिद साहिबा का नाम पहले निकला, अब फिर वापस आ गया है। मैंने सुना है कि उनको भी कंसिडर किया जा रहा है। फवाद को कल हमने सुना कि वो जो लिस्ट होनी थी कि कौन सी सीट रखनी है कौन सी नहीं, जब उन्होंने चेक किया तो उनको ये कहा गया कि नहीं अभी आप होल्ड करें, तो वेट करें, तो उनको भी वेट पे कर दिया। ये राजा यासिर जो है, इनकी तो आपके सामने ही 1 साल की सजा उन्होंने भुगती हुई है, 3 साल की सजा कोर्ट से हो चुकी हुई है। हाँ,
تو اب یہ لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، صاف چلی شفاف چلی کو اب ثابت کرنا ہے۔ رحیم اللہ بھائی بھی آ گئے، رحیم اللہ یوسف زئی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ وہاں میں رحیم اللہ بھی آپ کے پاس آ رہا ہوں، لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یاسر صاحب کہاں سے ہیں؟ یہ چکوال سے ہیں۔ سنا ان کا کوئی ایک دوست ہیں بھائی لوگ میں سے جن کا تعلق بھی چکوال سے، اور وہ بھی کافی خواہش مند تھے کہ ان کی کوئی چیز ہو جائے، وہ کوئی چیزیں جو بانٹتے بھی رہتے ہیں، لیکن ڈرگ پہ کنوکشن کی بات ڈرگ نہیں ہے ایکچولی، میں آپ کو بتاؤں، اس نے مجھے جو بتایا کیس ان کا ڈرگ کورٹ کا کیس ہے، کوئی ایسی ان آتھرائز سیلنگ تھی، ان آتھرائز سیلنگ، ان کا یہ کنوکشن ہوتی ہے۔ عمران خان کا کہنا یہ کہ یہ اچھا اس میں سرگودا کے بھی اسلم حیات صاحب کا نام ہے، مراد راز کا بھی لیکن ان کے اور ایک ہے سبطین خان صاحب میاں والی سے، عمران خان صاحب کا اپنا حلقہ بھی، تو وہ وہاں سے ہی ویری گڈ آئیڈیا کہ پرائم منسٹر بھی میاں والی سے نہیں، لیکن ان کا ایک اور بھی اسٹرینتھ ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ کہ اس ٹائم گڈ آئیڈیا بیڈ آئیڈیا نہیں، اویلیبل لاٹ میں سے جو بننا چاہے بن سکتا ہے، ان میں سے دو چار ہی رہ گئے۔ ان کی اہلیہ ہیں، وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ آدمی کے پی ٹی آئی کی، اور ان کی اہلیہ اور ان کی اہلیہ آپس میں کزنز بھی ہیں، تو وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میاں والی اینڈ میاں والی۔ اچھا لیکن جو ہنٹ میاں صاحب انہوں نے دیا ہے نا، میاں والی کی بات کری تھی یہ خان صاحب نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ینگ ہوگا، بے داغ ہوگا، شفاف ہوگا، کوئی الزام نہیں۔ اب یہ جو ہے نا اس کو دیکھیں نا، کپتان صاحب خود جو ہے 60s میں، ان کے لیے تو ہر کوئی ینگ ہے، ان کے لیے تو 55 ایئر بھی ینگ ہے۔ ہم نے ایگزیکٹلی محمود رشید صاحب سے یہی بات پوچھی تھی کہ آپ بھی تو ینگ میں آ سکتے ہیں نا، اگر وہ یوتھ کے لیڈر ہیں تو آپ بھی تو یوتھ والے ہی ہیں، لیکن وہ کہنے لگے کہ نہیں، کوئی ایسا نوجوان ہے پڑھا لکھا جو کہ جس کے اوپر واقعی کوئی الزام نہیں۔ میں تو رحیم اللہ کو میں چاہ رہا ہوں یہ کے پی کے والا مسئلہ حل کر دیں۔ رحیم اللہ یہ بتائیں جو محمود خان کا ہوا ہے، یہ بڑا ہی ایک آؤٹ آف دا بلو آیا، اور سڈنلی وہ ہیڈ لائنز لگ گئیں، بلینئر بیکمز دا چیف منسٹر اینڈ آل دیٹ۔ یہ تو کوئی وہاں کی متوسط فیملی ہوتی تھی ان کی شروع میں، تو ان کے بلین ملین سارے ابو بورڈ ہی ہیں کہ اس پہ بھی کوئی سوالیہ نشان ہے؟ دیکھیں ان کی تو لاٹری نکل آئی ہے نا، ان کا تو نام بھی نہیں تھا، اور اصل مقابلہ تو پرویز خٹک کا تھا اور محمد عاطف خان کا تھا، وہ تو ان دونوں کو نہیں لینا تھا تو ان کو لے لیا۔ اب یہ ہے کہ یہ جو ہے محمود خان تو یہ وزیر تو رہے ہیں، تجربہ بھی تھوڑا بہت ہو گیا ہے، 3 ان کے پاس اہم پورٹ فولیو رہے، یہ ہوم منسٹر بھی رہے 2 مہینے کے لیے، اور کچھ عرصہ اریگیشن منسٹر رہے، کچھ عرصہ یہ سپورٹس اور کلچر کے منسٹر رہے، اس سے پہلے بھی یہ تحصیل مٹا جو ہے سوات میں اس کے ناظم بھی رہے ہیں۔ اور دیکھیں سوات میں جو زمین ہے وہ بہت کم ہے، لینڈ ہولڈنگ بہت کم ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، تو ایک تو وہ وجہ ہے کہ کافی ان کے پاس پیسہ ہے، کافی امیر ہیں، بینک بیلنس بھی خوب ہے۔ اب یہ ہے کہ بلینئر کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ کوہستان سے ہمارے ایک ایم این اے تھے، وہ سب سے زیادہ امیر ترین ایم این اے تھے پورے پاکستان میں، اور اس کی بھی یہ وجہ تھی کہ ان کے جنگلات ان کی ملکیت ہے کوہستان کے ضلع میں، خیبر پختونخوا میں، تو ان کے بھی شاید کچھ باغات ہیں، کچھ جنگلات ہیں، کچھ زمین ہے، اور بھی کافی پیسہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا نام نہیں تھا بالکل، یہ ان کا نام پرویز خٹک نے دیا تاکہ عاطف خان نہ آ جائیں، اور اب یہ ہے کہ ان کی قسمت اچھی تھی، ان کو موقع مل گیا ہے۔ کافی ان کے بارے میں سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ کیسے چلائیں گے پورے صوبے کو علاوہ فاٹا کو بھی چلائیں گے، فاٹا بھی مرج ہو گیا ہے خیبر پختونخوا میں، تو اتنا بڑا چیلنج ہے، اور میرے خیال میں ان کا جو تجربہ ہے اس کے لیے ناکافی ہے۔ تو ان سے بہتر کینڈیڈیٹ لائک کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا، اتنا خان صاحب کیا بے ہولڈن ہے پرویز خٹک کے اوپر کہ اس کو انکار نہیں کر سکے وہ، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق تو جب پرویز خٹک کو انہوں نے صدر بنانے کا کہا، انہوں نے آفر دی پرویز خٹک کو کہ آپ صدر پاکستان بن جائیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ مجھے بے عزت نہ کریں، میں تو منسٹر آؤں گا یا واٹ ایور، تو پرویز خٹک صاحب کے تو خیالات میری سمجھ سے باہر ہیں۔ انہوں نے سوچا ہوگا وہ کے پی کا صدر بنا لیں۔ تو
کیوں آپ کے خیال؟ جی اب دیکھیں نا، یہاں تو اگر کے پی کے چیف منسٹر ہیں تو یہاں پہ آپ کی اپنی بادشاہت ہے، سارا صوبہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور بھی فاٹا بھی آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے، اور 5 سال وہ یہاں پہ حکمران رہے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ بڑا ہی اچھا عہدہ ہے، اور بڑی مشکل سے ان کو کہا گیا تو یہ مرکز کے لیے تیار ہوئے، پتہ نہیں ابھی یہ انٹیریئر منسٹر بنیں گے یا کیا ان کو عہدہ ملے گا، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر بھی ان کا بندہ آ گیا ہے محمود خان، اور جو ان کے 2 صوبائی اسمبلی کی نشستیں خالی کر رہے ہیں، ابھی ہمیں اطلاع یہ ہے کہ ایک سے اپنے بیٹے کو لڑوائیں گے، شاید وہ وزیر بن جائے، ایک اور جو حلقہ ہے پتہ نہیں وہاں پہ اپنے بھائی کو یا کسی اور کو لڑوائیں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ پرویز خٹک صوبے سے نکل گئے ہیں، یہ تو صوبے پھر وہ میں کہاں گیا سارا بیانیہ، رہے گا۔ یہ مورسی سیاست کا، خاندانی سیاست کا، وہ کہاں گیا بیانیہ سارا پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں جس طرح محمود خان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے سیاسی مجبوری کے تحت، میں یہ کہوں گا کہ یہ میرٹ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ سیاسی مجبوری ہے۔ اسی طرح یہ سیاست میں کافی مجبوریاں ہوتی ہیں، کمپلشنز ہوتی ہیں، چاہے عمران خان کچھ بھی کہیں، کیا بھی چاہیں، کوئی بھی ان کے خیالات ہوں، لیکن پھر آپ کو گراؤنڈ پہ آ کے یہ سیاسی مصلحتیں یہ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، اور وہ پہلے بھی کمپرومائز کر چکے ہیں، اب بھی کریں گے، آئندہ بھی کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ کاشف دیکھیں آئی نیڈ ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو دس، وہ جو پرویز خٹک صاحب کیوں اتنا لیوریج ہے ان کے پاس، پی ٹی آئی کی میجورٹی بڑی سلم میجورٹی ہے مسلم قومی اسمبلی میں، اصل جو مسئلہ ہے پی ٹی آئی کا وہ اسپیکر کے الیکشن کا مسئلہ ہے۔ 4 سیٹیں اس ٹائم پرویز خٹک صاحب کے پاس، اپنی داماد کی، بھابھی کی، اور ایک ان کی رشتہ دار جو ریزرو سیٹ پہ ہے۔ پی ٹی آئی کو ایک خدشہ اور خوف یہ بھی تھا کہ یہ نہ ہو اتنی سلم میجورٹی میں اگر اپنے 4 ووٹ سلپ کر گئے اور 4 دوسرے ووٹ کسی نے وہاں سے کھینچ لیے، اور اسپیکر اگر یہ ہار گئے بڑی بےزتی، تو بڑی بستی کے علاوہ یہ ہاؤس کیسے چلائیں گے، یہ ہاؤس ان سے چلنا نہیں۔ اس کے بعد تو یہ ایک چیز جو پی ٹی آئی کے اندر جس وجہ سے پرویز خٹک صاحب پریویل کیے ہیں، وہ 4 سیٹیں، کیونکہ اس کا سیکرٹ بیلٹ ہے اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے، ایک تو یہ۔ دوسرا محمود خان، وہ جو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے بھی اس کو لکھا تھا، جب میرا پہلا ریاکشن یہ تھا کہ سیاسی نظریہ ضرورت کا شکار ہو گئے عمران خان صاحب جب انہوں نے محمود خان صاحب کو اپوائنٹ کیا ایز سی ایم، یا اس کو نامینیٹ کیا سی ایم کے طور پہ۔ لیکن ایک چیز جو مجھے بعد میں بہت سے لوگوں سے، حالانکہ سب سے تگڑا کینڈیڈیٹ عمران خان کھلے عام کہہ چکے کہ میری چوائس سی ایم کے لیے عاطف خان، عاطف کا ریکارڈ بڑا اچھا، جس کو عمران خان صاحب کھڑے ہو کے سٹیجوں میں بیچتے بھی رہے کہ یہ ہے میرا ہیرو عاطف خان جس نے ایجوکیشن میں ڈیلیور کیا۔ پی ٹی آئی کی فیس بھی اگر آپ دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی کا سی ایم کس قسم کا ہونا چاہیے، تو ایک فیس ہے نا پی ٹی آئی کی، ینگ ہونا چاہیے، وائبرنٹ ہونا چاہیے، وہ عاطف فٹس دا بوٹس اینڈ فلز دا پروفائل۔ پرابلم کیا ہے کہ کے پی کے اندر جو پولیٹیکل ڈویژن ہے بہت ساری، اس میں بھی عاطف تھوڑی سی مار کھا گئے۔ عاطف خان کا اپنا اور چند لوگ تو ان کے ساتھ تھے، لیکن کے پی میں کیونکہ بہت سارے لوگوں، حالانکہ 2/3 اکثریت ہے ان کے پاس، 90+ سیٹس ہیں، 95 آئے تھے، ان ساروں کو اکٹھا لے کر چلنا، وہاں پر لگ یہ رہا ہے پی ٹی آئی کی جو میں اسیسمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی اندر کی جو کے پی کے لوگ ہیں اکثریت عاطف کے۔ اچھا، اس میں ایک میں ایڈ کرتی جاؤں، اس میں یہ تھا کہ جو خبریں آئی کہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں ان کے پاس 43 ایم پی ایز تھے، اور انہوں نے یہ باقاعدہ تھریٹ کیا کہ اگر میرا بندہ نہیں ہوگا یا میں نہیں ہوں گا سی ایم، جو اطلاعات آئی تو یہ 43 تو میں اپ سائڈ پہ کر دوں گا، فارورڈ بلاک بن جائے گا، اور ظاہر ہے کہ اٹس اے بگ نمبر، اور وہ واقعی ان کے ساتھ تھے بھی۔ سو اس لیے خان صاحب کو وہ جو مجبوری یا نظر ضرورت کے تحت یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ ابھی بھی انہوں نے کچھ کہا ہے کہ ہم پہلے دیکھیں گے کہ ان کی پرفارمنس کیسی ہے، ابھی بھی انہوں نے ان کو یہ اس کے اوپر کیا ہے کہ شرط کے اوپر کیا ہے کہ یہ پرفارم کریں گے، اور اس کے بعد اگر انہوں نے نہ چینج کیا تو پھر ہم عاطف خان کو کر دیں گے۔ اور جو علیم خان کا آپ نے بات کی تھی نا انٹرو میں کہ علیم خان صاحب کو بھی کہا ہے کہ نہیں، اسی لیے نیب نے ان کو پہلے بھی بلا لیا ہے، کہا یہی جا رہا ہے کہ 10 تاریخ کو ان کو بلایا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو کلیئر وہ کر سکتے ہیں تو کریں، اور اس کے بعد شاید ان کی نامینیشن ہو، اس لیے سب کو ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے اس وقت پنجاب کے اندر بھی۔ لیکن اگین میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت اچھی چوائس اتنی ہمت کی، ارشد شریف کے سامنے چلے گئے، ارشد شریف نے تو تلواریں نکالی ہوئی تھی۔ لیکن فارورڈ بلاک میرا ذاتی انفارمیشن ہے، فارورڈ بلاک کا پرابلم پی ٹی آئی کو نہیں تھا، جو 45 ایم پی اے یا جن کا کہا جا رہا تھا وہ اس لیے تھے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ لوگ عاطف خان کے ایک نمبر بڑا چنک انہوں نے ادھر کھڑا کیا کہ عاطف از ناٹ پاپولر۔ عاطف کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بشار ان کی کے پی کے پالیٹکس کے لیے ذرا برگر بچا تھا، نہیں جذباتی یہ بات ان کی بات ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایک طرف یہ بھی ہوا کہ جب ان کو بتایا گیا پی ٹی آئی کے اندر کی، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کے اپوزیشن ہے پرویز خٹک صاحب کی، تو ایک ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ جائیں اپنے مسائل پرویز خٹک کے ساتھ حل کر کے آئیں۔
یعنی یا یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ ایک پولیٹیکل اینٹی جو بھی ہوگا، دیکھیں سیاست ہم ساروں نے دیکھی ہے، جس کو مجبوری پڑتی ہے وہ دوسروں کے پاؤں میں بھی جا کے گر جاتا ہے کہ یار دیکھو ہمارے اگر کوئی اختلاف ہے جانے دو اب یہ بات۔ راجہ ظفر اللہ کا اور یوسف رضا گیلانی جفیاں پا رہے ہیں، وہ سارے جفیاں پا رہے ہیں۔ تو پرابلم ہے اس کی عاطف سے یہ ایک توقع ضرور تھی کہ جا کے اپنے مسائل حل کرو، وہ اپنے مسائل حل نہیں کر سکے تھے، اور ایک بڑا چنک میں نے پھر جیسے پہلے کہا کہ کے پی کا ایک بڑا چنک اس وقت so good man and a bad politician. even انہوں نے کوشش بھی کی، could be it is that probably hit the nail on the head. انہوں نے کوشش بھی کی کہ صلح ہو جائے، جرگا ورگا بھی بھیجا۔ رحم اللہ بسط کیسر کا نام لیا گیا ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی کے لیے، چلا لیں گے؟ یہ بڑی مزدار گیم ہوگی۔ دیکھیں اب یہ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں پرویز خٹک نے اپنے جو پتے ہیں وہ صحیح ٹائم پہ کھیلے ہیں۔ انہوں نے وہ 42 MPs کو چائے پہ بلایا، حالانکہ وہ سارے ان کے حامی نہیں تھے جس طرح یہ لوگ کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں تھا کہ وہ سارے ان کے حامی تھے۔ ان کو چائے پہ بلایا، ایک قسم کا انہوں نے تاثر دیا کہ یہ میرے حامی ہیں، حالانکہ کافی لوگوں نے کہا کہ ہم پرویز خٹک کے حامی نہیں ہیں۔ اچھا پھر یہ ہے کہ یہ بھی ایک تاثر پیدا کیا گیا کہ عاطف خان جو ہیں وہ کام نہیں کرتے، حالانکہ 3-4 ایسے واقعات ہوئے جب وہ تعلیم کے وزیر تھے، انہوں نے ناجائز کام نہیں کیے، انہوں نے انکار کیا MPs کو کہ غلط کام نہیں کروں گا، اور انہوں نے کہا کہ یہی PTI کا منشور ہے، یہی PTI کا ایک وعدہ ہے، عمران خان کا ویژن ہے کہ صحیح کام کرنا ہے، غلط کام نہیں کرنا، تو وہ بھی انہوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اسد کیسر بھی امیدوار تھے، سب سے پرانے تو یہی ہیں تحریک انصاف میں، یعنی 22 سال سے تحریک انصاف میں اسد کیسر ہیں، یہ سارے بعد میں آئے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اسد کیسر کو یہاں پہ عہدہ نہیں ملا، وزیر اعلیٰ نہیں بن سکے، تو وہ یہ ان کو وہاں پہ کمپنسیٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ ان کو اسپیکر بنائیں گے قومی اسمبلی کا۔ اور دلیل یہی ہے کہ یہاں پہ رحیم اللہ صاحب میں کیا یہ بات درست ہے کہ جو 45 40 42 43 MPA پرویز خٹک صاحب کے پاس آئے، ضروری نہیں وہ پرویز خٹک صاحب کے حامی ہوں لیکن عاطف کے مخالف تھے؟ دیکھیں ایسا بھی میرے خیال میں کبھی ثابت نہیں ہو سکا کہ یہ ان کے حامی تھے یا عاطف کے خلاف تھے، انہوں نے یہ تاثر دیا کہ یہ میرے حامی ہیں، حالانکہ انہی MPs میں کافی نے بعد میں کہا کہ ہم تو پرویز خٹک کی دعوت پہ گئے تھے، ہم اس کے حامی نہیں ہیں یا ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں۔ میرے خیال میں یہ بات ٹھیک نہیں تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک میسج بھی گیا تھا PTI سے، بنی گلہ سے، کہ جو اجلاس بلائے جا رہے ہیں وہ آفیشیل نہیں ہیں، آفیشیل اجلاس جو ہے وہ PTI کا سیکریٹریٹ بنی گلہ سے آپ کو اطلاع دے گا پھر ہوگا۔ تو یہ جو لابنگ ہو رہی تھی اس کو روکنے کی بھی کوشش کی تھی عمران خان نے۔ رحم اللہ یہ بتائیں آپ کو محمود خان 5 سال چلتے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں وہ جو پہلے بات ہوئی ہے کہ جس طرح اب کہا گیا کہ ان کو کچھ وقت دیا گیا ہے، یعنی ان کا ٹرائل پیریڈ ہے، ان کو ایک موقع دیں گے، تو میرے خیال میں ایسا ہوتا نہیں ہے ویسے کہ آپ کسی کو بنا دیں پھر اس کو 3 مہینے 6 مہینے کے بعد ہٹا دیں۔ اگر آپ ہٹائیں گے تو پھر آپ کمزور نظر آئیں گے، یعنی آپ نے غلط فیصلہ کیا اور ابھی اس کو ہٹا رہے ہیں۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا، ایک بار وہ بن گئے ہیں تو وہ کوشش کریں گے کہ اپنے قدم مضبوط جمائیں اور کچھ ڈیلیور کریں، کیونکہ میرے خیال میں لگتا نہیں، اگر بہت ہی ناکام ہو گئے، بالکل ڈیلیور نہیں کر سکے، تو پھر یہ ہے کہ شاید عاطف کو موقع مل جائے۔ یہ پہلا ڈیسیجن تو اتنا اسٹرانگ نہیں کیا عمران خان کا، لائک اٹس اسٹرائک 1 اگینسٹ ہم۔ ہم سارے کہہ رہے تھے کہ 3 فیصلے بڑے امپورٹنٹ ہیں، 2 چیف منسٹرز کے، ایک فیڈرل کیبنٹ کا۔ اب پہلے میں تو کتنا خاص نہیں بات ہوئی، پنجاب میں کون سا کینڈیڈیٹ ول بی اے بیڈ چوائس، اس پہ آ جائیں۔ جس پر الزام ہوگا اور PTI اس کو انڈورس کرے گی یا CM بنائے گی، بیڈ چوائس میرا خیال ہے۔ دیکھیں تو علیم خان کے، یاسر ہمایوں گئے، اسلم بن سکتے ہیں، پھر بن سکتے ہیں۔ اسلم کے ساتھ میری خبر یہ ہے کہ ان کے ساتھ عمران خان صاحب نے بات بھی کی ہے، 3-4 لوگوں سے اکیلے عمران صاحب نے ان کو کہا کہ یو آر بینگ کنسیڈرڈ، سو یہ بات تو ہوئی ہے۔ اگین عمران خان کو دیکھیں، مجھے KP سے ڈسپوائنٹمنٹ کیا ہے CM سے جو آپ نے اپوائنٹ کیا، کہ آپ کہتے تھے کہ میں کمپرومائز نہیں کروں، یہ بات میں آپ کو بتاؤں پہلے سے طے تھی۔ رحیم اللہ صاحب کو پتا شاید ہوگا اس بات کا کہ CM پرویز خٹک نے نہیں بننا، یہ بات مجھے ایسے کہیں کہ پچھلی حکومت سے پتا تھا کہ پرویز خٹک اسی لیے آپ نے جان کے پرویز خٹک کو پوچھا تھا آن ریکارڈ کہ لائیں بات کریں، because we knew کہ he wanted۔ CM پرویز خٹک صاحب نے CM بڑا بلیک میل کیا عمران خان صاحب کو 2-3 ایشوز پر، وہ قومی وطن پارٹی کو حکومت میں لے آئے، PTI نے کہا یہ کیا کیا، انہوں نے کہا جی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
پھر کوڑا کھٹک کے ساتھ ان کی ڈیلنگز، یا وہ اپنی ہلکے نوشہرہ لیول کی بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں، بہت سی صوبے کے لیول کی، جس پر مجھے جس پر آواز ہی آ رہی. انہوں نے پرفارم تو کیا نا، مطلب کے پی کے اندر سویپ کیا ہے اس نے آلموسٹ، مطلب دیکھیں نا اتنی بڑی میجورٹی. مجھے ایک بریک لینا ہے، پھر میں نے آگے کچھ ایون فیلڈ کے بارے میں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ بھی آپ سے شیئر کرنی ہے. اسپیکر کی الیکشن کے اوپر بھی اسپیکر بھی بات کریں گے. کاشف کہہ رہے تھے نا ایک مسالہ بھی دینا ہوتا ہے، خبر بھی دینی ہوتی ہے، جوسی خبر بھی دینی ہوتی ہے، وہ اس بریک کے بعد دیں گے. رحیم اللہ بہت بہت شکریہ فار بینگ ود اس. بریک کے بعد آ کے ناظرین آپ سے یہ بھی بات کرنی کہ الیکشن کمیشن کے کیا تماشے ہیں اور کیا کویسچن مارک بہت بڑے اس الیکشن پہ ان کی نالائکیوں کی وجہ سے آ سکتے ہیں. بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے ہم پشاور کی پالیٹکس پہ کے پی کے کی بات کر رہے تھے اور عمران خان کا جو پہلا ڈیسیژن تھا پہلے چیف منسٹر کا، اس کا رحیم اللہ یوسف نے بڑا اچھا انالیسس کیا، اس پہ ہم بات کر رہے تھے. میں بریک سے پہلے خبر آپ کو میں پہلے وہ شیئر کر دوں، پھر لوگ بعد میں گلا کرتے ہیں کہ تم خبر نہیں دے گے آگے چلے جاتے ہو. میری اطلاع کے مطابق حسین اور حسن نواز نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس پریکٹیکلی چھوڑ دی ہیں. انہوں نے اپنی تمام بلانگنگز موو کر دی ہیں. ایک ابھی تک گھر چیلسی میں لیا گیا ہے اور 2 اور پراپرٹیز لی جا رہی ہیں، لیکن اپنے نام پہ نہیں، کسی اور نام پہ، لیکن وہ لنڈن میں زیادہ رہے گا نہیں. اور بڑی سیریس ایک ایفرٹ چل رہی ہے اس جائیداد کو بیچنے کی. اور پہلے میری اطلاع کے مطابق جو پاکستان کے سب سے بڑے ریل اسٹیٹ ٹائکون ہیں انہوں نے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر ان کو اپروچ کیا گیا ہے کہ اگر وہ اس کو لینا چاہیں یا کسی قسم کا، لیکن مقصد بڑا کلیئر ہے کہ تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ کر دیا جائے، تاکہ جب حکومت پاکستان، نئی حکومت پاکستان جب آ کے اس کے اوپر اپنا رائٹ مانگے اس کے سپریم کورٹ کی ڈیسیژن کے مطابق، تو اس میں ایک لیگل ایک پرابلم کھڑی کر دی جائے. اور انٹرم گورنمنٹ بالکل خاموش ہے اس کے اوپر. اینڈ وی ڈونٹ نو کہ اتنے تمام تماشے کے بعد ایون فیلڈ کا کیا بنے گا. لیکن جتنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے لیے مشورہ ہے کہ اب وہ دوسری جائیداد ڈھونڈیں. ایون فیلڈ کے بعد شاید اب وہ ڈھول دھماکڑا وہ مزہ نہیں آئے گا شو ڈالنے کا، بیکاز وہاں پہ وہ نہیں نکلیں گے. لیکن آفیشلی جو سا ہے وہ اگست 15 کو میرا خیال ہے آفیشلی بھی اس کو وہ دکھا دیں گے کہ وہ خالی کر گئے میں. یہ تو تھی خبر. اب میں ذرا آ جاؤں الیکشن کمیشن کے اوپر 2 منٹ کے لیے. وی ول کم بیک ٹو پنجاب پالیٹکس. یار یہ کیس بڑا زبردست آیا ہے. اس وقت 79 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں اور 169 169 جو سی ہیں 179 سیٹس 79 نہیں 79 سیٹس نیشنل اسمبلی کی اور 169 وہ ہیں پروونشل اسمبلی کی، جہاں پہ مارجن آف وکٹری 5% یا 10,000 ووٹ سے کم ہے اور اس پہ ری کاؤنٹنگ کی تھی. لیکن ایک کیس اس میں سپریم کورٹ نے بڑی کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ ہائی کورٹ اس پہ نہ پڑھیں اور یہ ٹریبیونلز وغیرہ میں ڈیل ہوگا، یا آر اوز جب تک 30 تک ان کا رائٹ تھا یا ٹریبیونلز میں ہیں. لیکن ایک کیس آیا ہے PP 123 بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کس طرح یہ مذاق بن گیا. ٹوبا ٹیک سنگھ کا کیس ہے آسمان، سیدہ سونیا علی رضا. ان کا کمال یہ ہوا کہ یہ جیت رہی تھیں 100-150 ووٹوں سے. ان کے جو مخالف تھے کتب صاحب، انہوں نے PMLN کے تھے، انہوں نے اپلیکیشن ڈال دی آبویسلی. لیکن کنسالیڈیشن ہونے کے بعد، کنسالیڈیشن فارم 49 ایشو ہونے کے بعد دوبارہ اس کو ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ کھول دیں. اب سوال کیوں اٹھتے ہیں؟ بڑا دھیان سے، بڑا یہ وہ والا ایریا نا جہاں پر جلتے ہیں کہ کیوں اس پہ زیادہ بات بن رہی ہے. ان کے مخالف اسد الرحمان صاحب، وہ نیشنل اسمبلی کی ٹکٹ پہ لڑ رہے تھے، سیٹ پہ لڑ رہے تھے، اور دوسرے ریاض فتیانہ تھے. اسد الرحمان صاحب کی رشتہ داری سب کو پتہ ہے. جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں وہ بھی رمدے فیملی میں کنیکٹڈ ہیں، وہ مصطفیٰ کے ماموں ہیں شاید. تو اب لوگ اس کو بھی، آئی ایم شیور از اے ویری آنریبل چیف جسٹس اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو امپلائی اینی تھنگ. لیکن سوال اٹھ جاتے ہیں کہ جب ہائی کورٹ ڈسپائٹ سپریم کورٹ کے بعد پھر کرے. لیکن بیسٹ چیز کیا ہے، اس میں 2 فارم 49 ایشو ہو گئے. پہلے جو سونیا پہلا 28 کو ہوا اور وہ جس میں سونیا کو جتایا ہوا ہے. پھر 8 تاریخ کو 9 تاریخ کو نیا کنسالیڈیشن فارم انہوں نے ایشو کر دیا. آفٹر ری کاؤنٹنگ ہوا ہے. نہیں ری کاؤنٹنگ سن لیں، بیسٹ چیز سن لیں. اس میں جو 28 تاریخ کو اس میں انویلڈ ووٹس کی تعداد تھی 4,527. جو 9 تاریخ کو ایشو ہوتا ہے اس میں بھی ووٹ کی تعداد 4,527.
تو اگر یہ انویلڈ ووٹس وہی ہیں تو پھر یہ وہ کہاں سے آئے ہیں جو 25-30 ووٹ انہوں نے جس کے اوپر نئے جوائن کیے. پھر اگلے بندے نے اپلیکیشن دی 90 پولنگ اسٹیشنز کھولنے کی. جب 20 کھلے اور اس میں کچھ ووٹس اس کے زیادہ آگے اپلیکیشن دے کے بند کرا دی. تو یہ سیم فیصل صالحیات کے ساتھ ہوا ہے نا. اب یہ جب ڈیسیژنز آ رہی ہیں مجھے بتائیں مالک صاحب تو یہ پھر how do we go about it کاشف؟ آپ سب سے انٹرسٹنگ تو فیصل صالحیات کا کیس ہے. اس میں آپ دیکھیں جیسے ہی اس کی لیڈ جو کم ہونی شروع ہوئی, جو جیتا ہوا تھا اس کی لیڈ کم اور ان کے ووٹ بڑھنے شروع ہوئے, تو اچانک ایڈیشنل جج نے کہا کہ نہیں کوئی گنتی نہیں ہونی. وہ یہی تو میڈیا پہ آ کے بات کریں کہ بھائی 625 ووٹوں کی جیت ہے, اس میں سے میرے ابھی بہت سارے حلقے پڑے ہوئے ہیں, اور جیسے ہی ہمیں لگا کہ ہماری جو لیڈ ہے وہ بڑھ رہی ہے اور دوسرے کی کم ہو رہی ہے تو وہاں پہ روک آج یہ لوگ سپریم کورٹ گئے ہوئے تھے. آپ دیکھیں کہ یہ خواجہ سعد رفیع کے ساتھ سپریم کیا کورٹ ہوا. میں بھی انٹرسٹنگ چیز ہوئی. سپریم کورٹ نے کہا بس اب ہو گیا کنسولیڈیشن لیٹر, اور سپریم کورٹ نے یہ بھی نہیں سنا کہ 2 کنسولیڈیشن لیٹرز ایشو ہوئے ہوئے ہیں. ہاؤ کین دے بی 2 کنسولیڈیشن لیٹرز؟ ایک 28 کا ہے, ایک 9 کا ہے. یہ کیوں کویسچن مارک ڈالے جا رہے ہیں الیکشن کے اوپر؟ وائی؟ دیکھیں کیونکہ ایک لیگل فورم ہے اور ایک لیگل ریمیڈی دی گئی ہے. میں اس پہ بعد میں آؤں گا کہ یہ سب سے بڑا جو پرابلم آیا ہمارے سامنے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2013 کے بعد جو خرابیاں تھیں اس کو فکس کسی نے نہیں کیا. آپ اس کو جب آپ سوچتے ہیں نا میں جیت گیا تو آگے چلو, پھر یہ ہوتا دوبارہ 2018 میں 20 ارب روپے کا الیکشن کمیشن نے خرچہ کیا. دیکھیں جی بات 20 ارب کی نہیں ہے, بات خرابیوں کی ہے کہ خرابی کیوں بار بار ہوتی ہے. جب میں ایک چیز کو خراب کرتا ہوں اور مجھے صرف پوچھتا کوئی نہیں تو آپ اگلی دفعہ آئیں گے آپ بھی خراب کریں گے, کسی نے پوچھنا کوئی نہیں. خرابی سے ایک بات ایڈ کر دوں کاشف, بھول جاؤں گا. جس دن اگلی صبح 26 کی صبح کو پہلی میٹنگ ہوئی ہے نادرا کی اور الیکشن کمیشن کے لوگوں درمیان میں, ڈو یو نو واٹ الیکشن کمیشن کے لوگوں نے کیا کنسیڈ کیا وہاں؟ مجھے ایک بہت سینئر آدمی کے نادرا کے بتایا جس کے بھی بہت اعتبار ہے, بڑے سالوں سے میں جانتا ہوں. انہوں نے کہا جی وہاں پہ ہمارے سے الیکشن کمیشن نے کہا کہ وہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے RMS کہنا تھا, انہوں نے غلطی سے RTS آپ کا نام لے دیا. تو یہ صرف غلطی سے ہوا ہے, وی ڈنٹ مین اٹ. بعد میں پھر اس بیانیے پہ کھڑے ہو گئے. تو واقعی اگر چیف الیکشن کمشنر صاحب سوئے ہوئے تھے 25 کو بھی 26 کو بھی اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو نہیں مل رہے تھے تو وہاں تو سسٹم نے سونا ہی تھا. سلو ہو گیا نا سسٹم, وہ اتنا سلو ہوا کہ اس کے بعد اس کی وہ پھر کچوے کی چال نہیں چل سکتی. مسئلہ یہ دیکھیں جورسڈکشن, ایک تو جو آپ ٹریبونلز کی بات کریں تو جورسڈکشن کا ایشو ہے. سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ دیکھیں لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کے جب رولا شروع ہوا تھا سارا کچھ ٹریبونلز میں جا کے پھنس گیا تھا. اس وقت وہ یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سٹے لے لیں آ کے, اور سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ سٹے پر تو ہم نہیں چل سکتے اس طرح کہ آپ 25-50 حلقوں میں سٹے لے لیں تو حکومت کیسے بنے گی. یہ جو الیکشنز ہوں گے اسپیکر کے, ایک وزیر اعظم بننا ہے, وہ کیسے بنے گا کہ اگر سٹے ہو کے دوبارہ پروسیس شروع ہو جائے. آپ اس فورم پہ جائیں جس فورم کو جو قانون میں فورم دیا گیا وچ از دا ٹریبونل فورم, ٹریبونلز کا فورم ہے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی RMS بیٹھ گیا تھا, آپ کو یاد ہو, رات کو 11 بجے بیٹھا تھا. کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. پتہ لگا جی میگنیٹک انک ہی نہیں ہے. کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. پتہ لگا فارم اس ٹائم فارم 14 ہوتا تھا, فارم 14 سے نہیں نکلے جی, بہت سارے لوگوں کو نہیں ملے. لیکن what do people یار اب یہ جو ہے آپ نے بغیر غلطیاں سدھارے لوگ کہاں جائیں, آپ نے بغیر کلیئر نظر آ رہا ہے کہ ہاتھ ہو گیا. مسئلہ یہ بغیر غلطیاں سدھارے آپ اگلے الیکشن میں چلے گئے. آپ نے اس وقت کی حکومت نے یہ کہا کہ کیونکہ ہم جیت گئے. آپ دیکھیں میں کل ایک بڑا انٹرسٹنگ کمپیریزن چلایا, جو بیان اگر آپ شکلیں بدل دیں ایسا لگتا ہے کہ آج مسلم لیگ نون اور اس وقت کی پیپلز پارٹی ایگزیکٹلی ایک بات کر رہی ہے. 35 پنکچر کی بات ہو رہی ہے, 45 پنکچر کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں میاں صاحب نے اس وقت قوم سے خطاب میں کہا اس سے زیادہ فری اینڈ فیئر الیکشن پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے. ابھی خان صاحب اس وقت کے سعد رفیق صاحب اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے کہتے تھے جناب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر 55 ہلکا انہیں 55 جیت جائیں تو بڑا اچھا ہے, 56 جیت جائیں اچھا ہے, 57 جیت جائیں یہ دھاندلی ہوئی ہے. آج PTI کی حکومت یہ بات کر رہی ہے. کیوں یہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ چیزوں کو ٹھیک کیے بغیر آگے چلے جاتے ہیں. کیا ہوا اس دن, کیا آپ سوائے اس کے کہ لارجلی مینیجر زیادہ انٹیلیجنٹ ہو گئے. نہیں جی مینیجر دیکھیں اگر آپ یہ مینیجرز کو موقع دیتے ہیں, مسئلہ ہی مینیجر انٹیلیجنٹ نہیں ہوئے. اس وقت جو بینیفیشری ہے اس سسٹم کا, میاں صاحب بینیفیشری تھے, انہوں نے کہا کمیٹی پاؤ اگے چلو, اساسی حکومت بن گئی, پنجاب بن گئی, چلو جی اگے چلو, سانوں کی لگے. ہنی مون کتنا ہوگا میاں عمران خان نہیں, مگر عمران خان کے ساتھ جو ہو مطلب خان صاحب کے ساتھ جو کیا ہے نا ابھی, کہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس واضح اکثریت نہیں ہے. یہ تو میاں صاحب کے ساتھ نہیں کیا تھا, ان کے پاس واضح اکثریت تھی. اب وہ کبھی مینگل صاحب کو منائیں گے, کبھی کسی کو آزاد امیدواروں کے آنے کے بعد بنی تھی, پہلے آزاد سید میاں صاحب کے پاس بھی نہیں تھی نا کہ بھئی نمبر پورا کر رہے ہیں بندے, گن کے نکال رہے ہیں. اب یہ PP کی ایک سیٹ خالی ہو گئی ہے اور یہ 79 حلقے بھی کھل سکتے ہیں کسی بھی وقت. تو گیم کس کی سائیڈ پہ جائے گی اور کس کی نہیں جائے گی, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. گتھی الجھائی گئی ہے اور گتھی جو ہے یہ الجھی رہے گی.
کس نے الجھائی؟ جس نے بھی جو بھی شعبدہ باز ہوں گے انہوں نے الجھائی. بتائیں نا یار, اس طرح نہیں یہ تو اینکر والی گل نہ کرو, کھل کے گل کرو. آپ نے مجھے بتایا, میں نے تو ہر چیز بتائی ہے. سو یہ جو گتھی ہے, یہ اگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ 79, چل ایک سوال ہے میرا آپ سے, کہ یہ 79 جو حلقے ہیں ان میں سے کل کو جو ہے وہ آ جاتا ہے اسی طرح جیسے سونیا 15-20 اوپر نیچے ہو جاتا ہے. ہاں اوپر نیچے, یہ گیم ہی 15-20 کی ہے بھائی. تو پھر کیا کریں گے پنجاب میں بھی اور ادھر بھی, کیا ہوگا مجھے بتائیے آپ. اچھا یہ نہیں تو فارورڈ بلاک اگر بن جاتا ہے کوئی تو کیا ہوگا. یہ کسی کے پاس کوئی واضح اکثریت اس وقت نہیں ہے, اور یہ سب کو پہلے سے پتا تھا ہنگ پارلیمنٹ ہوگی, ہنگ پارلیمنٹ. اس ہنگ پارلیمنٹ میں مجھے بتائیں کہ جو حکومت آئے گی وہ حکومت کیا کرے گی, کس اختیار کے ساتھ کرے گی, کیا ڈیلیور کرے گی, وہ کرنا بھی چاہے گی تو کیسے کرے گی. کاشف ناٹ ٹو ڈیفینڈ اینی ون, میرا جو اگر جس کو یہ کہہ رہے شعبدہ باز وغیرہ وغیرہ, میرا ان کے ساتھ نو لو لاسٹ. لیکن ہنگ پارلیمنٹ اس وجہ سے نہیں کہہ رہے تھے کہ ہنگ لانا چاہ رہا تھا. اب آپ نے لفظ لیا پھر تپڑ پیدا کرو, دسویں نہ لوکاں نہیں دسویں ہوتا. ہنگ پارلیمنٹ اس لیے نہیں کہ لائی گئی ہے, ہنگ پارلیمنٹ اس لیے بھی کہ اس کے علاوہ آپشن کیا تھا, 3 بڑی پارٹیاں الیکشن لڑ رہی ہیں. آپ کا کیا خیال تھا کون سویپ کرے گا؟ آپ کا خیال تھا کوئی نمبر لے کے جا سکتا ہے؟ نہیں بالکل نہیں تھا کسی کا کوئی. ہنگ پارلیمنٹ اس لیے آئی ہے کیونکہ لڑائی اتنی سخت تھی. سب کو پتا تھا سندھ لے جائے گا پیپلز پارٹی, سب کو پتا تھا کے پی عمران لے جائے گا, سب کو پتا تھا کہ پنجاب سپلٹ ہوگا. کتنا اگر آپ سارے ہم کل بھی یہ بات کر رہے تھے, ہم کل ایک پروگرام میں بات کر رہے ہیں, پنجاب میں آپ کو ایکسپیکٹڈ تھا کہ ساؤتھ پی ایم ایل این سے نکل جائے گا, سینٹرل پنجاب پی ایم ایل این اسٹرانگلی رکھے گی, نارتھ کی بھی ٹینڈنسیز دوسری طرف پی ٹی آئی کی, تو کوئی اتنے ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس کوئی نہیں تھا نا. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اب جو مجبوریاں سیاسی ہیں یہ کتنے نظریے ضرورت اور لوگوں کو دیکھنے پڑیں گے. مطلب یہ ایک اب جو پولیٹیکل پارٹیز آئی ہیں ان کا کیا قصور ہے, جو گورنمنٹ میں پارٹی بیٹھی ہے وہ کیا کرے گی, یہ مجھے یہ بتائیں. عمران خان کے پاس اب ٹائم کتنا ہے, واٹ از ہز ریئل ٹائم؟ مجھے 1 سال بعد الیکشن نظر آ رہے ہیں. 1 سال بعد الیکشن نظر آ رہے ہیں, وہ تو خود جنرل الیکشن نظر آ رہے ہیں, وہ تو خود مڈ ٹرم کی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر کے. تب اگر پرفارمنس بری ہوتا, نہیں اگر پرفارمنس اچھی ہوتا, either or نہیں اگر پرفارمنس اچھی, why کہ نمبرز پہ 6 مہینے عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے میرے پاس 6 مہینے میں انہیں وہ فیل گڈ فیکٹر کریٹ کرنا ہے جو فیل گڈ فیکٹر جس کا وعدہ کر کے وہ ہے. ٹھیک ہے, ان کو یہ اس نظام میں کوئی چلنے نہیں دے گا. 170 کی تقریباً اپوزیشن, لیٹس اسیوم 170 کی تقریباً اپوزیشن, جس ہاؤس میں 170 لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں وہ حکومت کو چلنے نہیں دیتے. عمران صاحب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 6-7-8 مہینے میں ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کریں جب لوگ کھڑے ہو کے کہیں یار یہ بندہ حکومت چلانا چاہتا ہے, اس کو چلانے نہیں دیتا. کاشف کوسچن ہے, ورنہ یہ میجورٹی اتنی سلیم ہے کسی نے کچھ نکل جائے. زرداری صاحب کے پاس سندھ ہے جو وہ چاہتے تھے, پی ایم ایل این بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے پنجاب میں, اور شہباز شریف صاحب وغیرہ کو بھی ایک کمفرٹ آف نمبرز ہے جہاں پہ ان کا ایک گریویٹاس ہے, ایک مسکولر ویٹ ہے کہ نظام ان کو اس طرح نہیں پروسیکیوٹ یا پرسیکیوٹ کر سکتا اگر وہ بالکل ہی تھوڑی سیٹس پہ ہوتے. کیا وہ اپنی ان 2 کمفرٹ زونز کو چھیڑنا چاہیں گے 6 مہینے بعد, اتنا خراب کر دیں کہ ان کے ہاتھ سے سندھ بھی جا سکتا ہو اور یہ اس سے بھی نیچے جا سکتے ہو, اتنا یہ ڈسٹربنس کیوں کریٹ کریں گے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی شاید وہ ڈسٹربنس نہ کریٹ کرنا چاہے, لیکن مسلم لیگ نون کے پاس آپشن اور کیا ہے. مسلم لیگ نون مارجنلائز ہوگی مرکز میں بھی اور باہر بھی. لیڈرشپ جیل میں پڑی ہے, جیل کی لیڈرشپ کا پولیٹیکل جو ویژن ہے اس وقت اگلے 6 مہینے سال کا وہ بالکل مختلف ہے اس لیڈرشپ سے جو باہر بیٹھی ہے. جو باہر بیٹھی ہے وہ تو ایرریلیونٹ ہوگی. شہباز شریف صاحب کو تو پتہ لگا اس الیکشن کے بعد ان کے پلے تو کچھ نہیں رہا. لیڈرشپ ساری اس ٹائم نواز شریف اور مریم نواز کے پاس. وہ کیا چاہیں گے آپ یہ سوچیں, جو پارلیمنٹ جو جیل میں بیٹھی لیڈرشپ ہے وہ کیا چاہے گی؟ وہ کیا چاہے گی کہ 5 سال عمران خان صاحب گر جائے, وہ تو یہی چاہیں گے سب گرے. اور اس وقت مسلم لیگ نون کی ایک اکثریت میاں صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے, شہباز صاحب کی طرف نہیں. لیکن مجھے یہاں بریک لینا ہے, ایک سوال آس پاس چھوڑی جاؤں آپ کے لیے, آگے پوچھنا ہے میں نے. شہباز صاحب کے ساتھ پاس سے کہا کہ پلے کچھ نہیں ہے, سب کچھ میاں صاحب کے ہے. میاں صاحب کے پلے کیا ہے؟ ان کے تو بینچ ہی ٹوٹتے ہیں بار بار, ابھی تک ان کی بیلز کا نہیں پتا. اور میرا خیال یہ ہے کہ مسلم لیگ کی فیوچر پالیٹکس ڈیسائیڈ ہوگا میاں صاحب کے عدالتی فیوچر سے جڑا ہوا ہے کہ کیا ہوتا ہے. اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک کے دوران بڑی گرما گرم یا بحث چل رہی تھی, ہم ایگری نہیں کر رہے تھے. اینی وے آسپا ویری کوئکلی, میاں صاحب کے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا شہباز صاحب کے تو ہاتھ میں نہیں ہے, تو میاں صاحب کے پاس کیا ہے؟
How can he shape national politics now? نیشنل پالیٹکس ابھی تو ظاہر ہے وہ جیل میں ہے تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ تو میاں صاحب جانتے ہیں یا شہباز شریف صاحب جانتے ہیں جن کی کل ان سے میٹنگ ہوئی ہے اور سنا ہے کہ کافی ٹینس ماحول میں دونوں بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ وہ کھلا ہال ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں نے رپورٹ کیا اس بات کو. تو ظاہر ہے کہ جو ایک مزاحمتی سیاست اور ایک مفاہمتی سیاست کا ایک وہ چل رہا ہے مقابلہ تو وہ اس وقت ہے کیونکہ میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ مزاحمتی سیاست ہو اور شہباز صاحب یہ چاہتے ہیں کہ مفاہمتی سیاست ہو. اب اس دونوں سیاستوں میں کون زیادہ پریکٹیکل ہے؟ مریم کیا چاہتی ہیں کہ سیاست ہو ہی نہ, بس سارا کچھ نظام گر جائے گا. نہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیں میاں صاحب کیا چاہیں گے اس وقت وہ چاہیں گے کہ عمران خان صاحب کی حکومت سال ڈیڑھ سال چلے اور کلیپس کر جائے, نہ کام کر سکے, اور ایک ایسا ماحول بنے جس میں پی ٹی آئی آٹومیٹکلی اس لیول پہ چلی جائے جہاں لوگ کہیں کہ جن کو موقع دیا تھا کچھ کر نہیں سکے, کیونکہ اس کا آٹومیٹک بینیفیشری پی ایم ایل این بنتی ہے اور اس کے آٹومیٹک بینیفیشری میاں نواز شریف صاحب خود بنتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ چاہیں گے یہ کہ ٹف ٹائم دیں پی ٹی آئی کو اسمبلی میں اور اس جگہ لے جائیں پی ٹی آئی کو جہاں وہ نہ کچھ ڈیلیور کر سکیں نہ وہ فیل گڈ فیکٹر کریٹ کر سکیں. میاں صاحب کچھ کر نہیں سکتے لیکن بہت کچھ ایسا ہو سکتا ہے جس کی آٹومیٹک فائدہ میاں نواز شریف صاحب کو ہوگا. تو اگر میں اگر میاں صاحب کی جگہ ہوتا تو میں یہی کہتا کہ سسٹم گرنے کا میاں صاحب کو نقصان ہے. سسٹم اگر گر گیا تو میاں صاحب کو فائدہ نہیں ہوگا, کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ سسٹم چلے اور عمران خان گرے اس کا فائدہ بینیفیشری, کیونکہ پنجاب میں اٹس ایدر پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این. اف پی ٹی آئی گوز ڈاؤن پی ایم ایل این آٹومیٹکلی کمز اپ. پارلیمنٹ کے احتجاج سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا پی ٹی آئی کو فرینکلی. وہ دیکھیں ڈیلیورنس کی بات کر رہا ہوں میں, احتجاج کی بات نہیں کر رہا, میں ڈیلیورنس کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں عمران خان کو لوگوں نے اس لیے بھی ایکسیپٹ کر لیا, ایون پی ایم ایل این والے آپ بہت سے ملتے ہیں, لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی چلیں اچھا ہوا اس کو ان کو موقع ملا ہے. اتنی 2023 کے الیکشن میں دیکھیں سارے آئیں گے ٹیسٹڈ, کسی کے پاس یہ بہانہ نہیں ہوگا. چلیں جی ان کو بھی چیک کر لیتے. بہت سے پی ایم ایل این والوں نے یہ کہا, بہت سے لوگوں کو جنہوں نے ووٹ ڈالا انہوں نے کہا یار باقی دونوں ہو گئے, اس سے عمران خان صاحب کو بھی دیکھ لیتے ہیں, یہ انٹیسٹڈ ہیں. سو عمران خان صاحب وہ انٹیسٹڈ پلیئر ہیں اس پوری لارجر پزل کے, جن کو کوشش یہ ہے کہ فیل گڈ فیکٹر آپ دونوں کے دماغ میں کہاں سے لائیں گے عمران؟ ابھی تو بڑے ٹف ڈیسیژن ہیں, اکنامک ڈیسیژنز بہت ٹف نہیں ہیں. دیکھیں معیشت 2-3 کرپشن کے کیسز پکڑ لیں, 4.5 ارب سعودی عرب وہ جب آئے گا یار وہ چھوڑا کر اس طرح نہیں آتا. نہیں اگر خبریں بھی آ رہی ہیں وہ تو یہ بھی خبر ہے 10 بلین دے دیا میاں صاحب نے, چھٹے دے خدا کا واسطہ ہے. 1.5 بلین کیا میاں صاحب کو نہیں دیا تھا سعودی عرب نے؟ نہیں دیا تھا. آپ کو یاد نہیں؟ پھر بھی نہیں چلتا, 4.5 ارب سے تو چلتا ہے نا بھائی, کس کنڈیشن کے اوپر نہیں چلتا. 4.5 ارب آپ کے ریزروز آتے ہیں. آپ میرا خیال ہے معیشت اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے عام آدمی کی. لیٹس بی فیئر, آپٹکس کیا ہوں گے؟ آپٹکس امپورٹنٹ ہیں. معیشت کا تو آج پچھلے 5 سال میں نہ مجھے آج تک سمجھ آئی ہے, 20 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں, مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ معیشت میں ہوتا کیا ہے. کیونکہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے امید, ایک سینس آف پوزیٹیوٹی. 1 کروڑ نوکریاں دینی ہیں انہوں نے بھائی. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور آپ اور میں تو ہم چلا کے ٹیپیں کہ بھائی دیکھیں یہ کیا. نہیں بٹ واٹ آر دی آپٹکس؟ فیل گڈ فیکٹر کی بات ہے. اگر وہ یہ کریٹ کر سکے کہ میں ان اداروں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں, اس پولیس کو, اس عدالت میں عدالتی نظام کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں, اس پٹواری کے سسٹم کو, اس بیوروکریسی کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں, اور آپ کو وہ ٹینجیبل سٹیپس نظر آئے عمران خان کی طرف سے کہ وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پیسہ باہر سے واپس لا رہے ہیں, چوروں کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک ایسا نظام, ایسا فیکٹر کریٹ کریں جو اس سے پہلے پاکستان میں نہیں تھا. ہم سارے ریزائن ڈائریکشن پوزیٹیو, ایک ایسی ڈائریکشن جس میں بہتری کی طرف وہ نظام کو لے کر جائے. کاشف تھینک یو, آسما بہت شکریہ, تھینک یو مچ. ناظرین بڑا ایزی ہے, اگر آپ ساری کوآپریشنز دیکھیں, منسٹریز دیکھیں, ان کے ہیڈز دیکھیں, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 152 پیپل. 152 لوگ اگر اپوائنٹمنٹس عمران خان ٹھیک کر دیں تو سینس آف ڈائریکشن آئے گی کہ یہ پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں اور صحیح کام کر رہے ہیں. اور عدالتوں کو بھی اب بڑا یہ راؤنڈ آئے گا, یہ عدالتی چیلنجز جتنے الیکشنز کی ہیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے 79 سیٹس ہیں, اس کے علاوہ 169 پروونشل ہیں. لیکن اگر اس طرح کے فیصلے ہونے جس طرح کہ یہ پی پی 123 میں تھا, یہ شہوار امین واگا صاحب تھے, ان کی میں نے ٹیپ سنی ہے کانورسیشن, جو آر او صاحب ہیں, اور وہ کمال کی کانورسیشن ہے, ٹیلی فون کانورسیشن, جو یہ اس گروپ کے ساتھ بات کر رہے تھے. آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے لیکن ڈھٹائی سے بول رہا ہے. اگر سپریم کورٹ کے لیے میں خیال ہے اسی کو ٹیسٹ کیس بنا لیں, پی پی 123 کو, اور اسی سے دیکھ لیں کہ اگر دو یہاں پہ فارم 49 ایشو ہونے ہیں اور عدالتوں نے دوسری طرف منہ کر لینا ہے, تو پھر باتیں اٹھیں گی عدالت کے اوپر, باتیں اٹھے گی کہ عزیز داری, رشتہ داری. تو پھر نئے پاکستان میں اگر پرانی حرکتیں ہونی ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے دونوں پاکستانوں کا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.